अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइस, मैं घर वापस आ गई हूँ। कसम से मैं सर्दी से कांप रही हूँ। अभी तक मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं आई है कि मैं कपड़े चेंज कर सकूँ, और मैं सीधी बिस्तर में घुस गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो हम जल्दी से अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज की एपिसोड यार मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगी क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में 12 होने वाले हैं। देखूँ टाइम क्या हुआ है। ओ यार, 11:17, बहुत लेट आए हैं वापस। चलो जी, शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 54, तहरीर अरीज शाह। क्या मतलब है तुम्हारा? ये निकाह आर्जी है ज़बर। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करना चाहता। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ बेहतर मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बहुत अच्छा सोचना चाहता हूँ। क्या मतलब? आपने मुझे बलि का बकरा बनाया है? क्या आपकी बेटी वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आ सकती थी? तो चलो इसी तरीके से वापस आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी सर। मैं ना तो आपको ना किसी और को अपना इस्तेमाल करने दूंगा। और आपकी बेटी मेरे निकाह में है, और हम लोग सिर्फ एक ही दफ़ा शादी करते हैं। निकाह हो चुका है मेरा आपकी बेटी के साथ, और शादी भी मैं इसी से करूँगा। आप अपने आप को मेंटली तैयार कर लें इस बात के लिए कि आपकी बेटी ने मेरे साथ रुखसत होना है। और वो इनके सामने बैठा इनसे कह रहा था, जबकि वो हैरानगी से इसे सुन रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी किसी मामूली अफसर से नहीं करवाऊंगा। मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ बहुत बेहतर सोच रखा है। मेरे भाई का बेटा मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। इतने अमीर हैं वो लोग, इतना बड़ा कारोबार है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए अपने जैसे किसी अफसर के बारे में सोच रखा होगा? नहीं ज़बर, मैं अपनी बेटी की बेहतरी सोचूंगा, और तुम मेरी बेटी की बेहतरी नहीं हो। तुम्हारे पास है ही क्या इस नौकरी के अलावा, या फिर वो जायदाद जो तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे बाप की तरफ से आएगी? जो भी है सब तुम्हारे भाइयों का है। तुम्हारा भाई ज़रान बहुत बड़ा वकील है, इसके पास बहुत पैसा है। तुम्हारा भाई बारिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसके पास भी बहुत पैसा है। तुम्हारा भाई शहीर भी बिजनेस संभाल रहा है, इसके पास भी बहुत पैसा है। और इन सब के बीच में तुम एक मामूली ऑफिसर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और मैं अपनी बेटी की शादी कैसे इंसान के साथ नहीं कर सकता? तुम्हारी ये मामूली सी नौकरी मेरी बेटी को दे ही क्या सकती है? मजबूरी में चलो, मैंने कह दिया कि तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो, बाकी मामलात हम यहाँ आकर हल कर लेंगे। लेकिन तुमने तो इस निकाह को इतना सीरियस ले लिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं होने दूँगा। मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान के साथ करूँगा जो इसकी ख्वाहिशों को पूरी कर सके। सारी ज़िंदगी हसरतों की ज़िंदगी नहीं गुजारेगी मेरी बेटी। मैं हरगिज़ तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूँगा। ये तो तुम्हारी भूल है। ये बात बाहर आने से पहले मैं अपनी बेटी की तुमसे तलाक करवाऊंगा। वो इसकी तरफ देखते हुए बोल रहे थे। और आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? वो इनकी तरफ देखते हुए बोला था। इसके चेहरे पर इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट थी। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निकाह तो हो चुका है, रुखसती भी होगी, और आप खुद अपनी मर्ज़ी से रुखसती भी करेंगे। और जहाँ तक बात
ہے طلاق کی تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور خبردار جو آج کے بعد آپ نے میری بیوی کے متعلق اس طرح سے سوچا بھی، میں کسی غیر کا نام اپنی بیوی کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، سوچتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ میں خود لوں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے پورے ہوش و حواس میں میرے نام کر دیا ہے، اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے کر۔ آپ نے خود اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب تو بے شک آپ کی بیٹی خود آ کر مجھ سے طلاق مانگے تو بھی میں نہیں دوں گا۔ ہمارے خاندانوں میں یوں بے وجہ طلاقیں نہیں ہوتی۔ فکر مت کرے، میں آپ کی بیٹی کو کچھ بھی نہ دے سکوں تو بھی 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھلا لوں گا۔ آپ نے بھی لاڈ پیار دے کر اتنا بگاڑ دیا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا اسے۔ ویسے بھی ایڈجسٹمنٹ بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا، اور آپ مجھے نوکری کا طعنہ دیتے ہوئے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ آپ خود بھی اسی مقام سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ یہ کرسی جو آپ کو ملی ہے، اسی طرح ایک معمولی آفیسر بن کر ملی ہے۔ آپ نے یہ مقام دیکھا ہے، یہاں تک آئے ہیں، لیکن آپ بھی ایک گورنمنٹ کے عام سے ملازم، اور گورنمنٹ کے ملازموں کو اتنا اونچا نہیں سوچنا چاہیے نا سر، اور خاص کر کسی دوسرے کی امانت کے بارے میں تو ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اور آپ کی بیٹی زبر شاہ کی امانت ہے۔ میرے بھائیوں کے پاس ہوگا بہت پیسہ، بے شک ان لوگوں نے بہت نام کمایا ہے، لیکن میں زبر شاہ بھی اپنے نام کا ایک ہوں۔ اور آپ ذرا عزت سے بات کریں، آپ کے گھر کا جمائی ہوں میں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، بہت جلد بارات لے کر آؤں گا آپ کے گھر، تیار رہیے گا اور اپنی بیٹی کو بھی تیار کر لیجئے گا۔ یہ تو آپ کی بھول ہے کہ میں اسے اس طرح کسی اور کے نام لگنے دوں گا۔ نہ تو زبر شاہ کا نام کبھی اس کے نام سے جدا ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی اور کی دسترست میں جائے گی۔ وہ زبر شاہ کی امانت ہے، جسے لینے زبر شاہ بہت جلد آپ کے پاس آئے گا، اور آپ کو میری امانت میرے حوالے کرنی پڑے گی۔ پھر ملیں گے سر، اور آج کے بعد اس آفس کی 4 دیواریوں کے بیچ میں یہ بات کرنے کے لیے مجھے مت بھلائیے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہم یہاں پر امپلائیز ہیں، اور میں اپنے گھر کی باتیں اس طرح آفس میں بیٹھ کر ڈسکس نہیں کرتا۔ ایکسکیوز می۔ وہ ان کے سامنے سے اٹھتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ڈی ایس پی سیال صاحب بس غصے سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ایزا، تو نے یہ بات سب گھر والوں کے سامنے کی تو کیسے؟ تو جانتی ہے سب دامیار شاہ سے کتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور تو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ تو دامیار شاہ کو رشتے کے لیے گھر بلایا ہے۔ کیا سچ میں تو نے اسے گھر پر بلایا تھا؟ عبادت کمرے میں اس کے ساتھ تھی، جبکہ نیچے بھی یہی باتیں چل رہی تھی۔ ہاں عبادت، میں نے ہی اسے یہاں رشتے کے لیے بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ میرے گھر رشتہ لے کر آؤ، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اس رات اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔
ایک چھوٹی سی بات پر گھر والوں کا ری ایکشن دیکھ کر میں خود حیران رہ گئی ہوں۔ ان لوگوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ دامیار شاہ پہلے بھی آیا تھا میرے رشتے کے لیے۔ اعتراض تو مجھے تب بھی نہیں تھا، لیکن تب میرا ذہن اس سے بدظن ہو چکا تھا۔ لیکن اب نہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ دامیار شاہ کے ساتھ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی ہوں۔ کتنی دولت ہے اس کے پاس، کتنا پیسہ ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس۔ ایک خواہش پر دنیا میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ اور میرے بھائی اتنی سی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ بولی تو عبادت حیران رہ گئی تھی۔ ابھی تک زران والا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ سر اٹھا چکا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ دامیار شاہ کی دولت دیکھ کر تو اس کے کرتوت بھول چکی ہے کیا؟ تو بھول چکی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا تو بھول چکی ہے کہ اس نے کس طرح سے دادی کے سامنے جا کر بکواس کی تھی؟ کیا تو بھول چکی ہے کہ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے آیا تھا؟ وہ کسی نشے میں نہیں تھا ایزا۔ اس رات اس نے تجھ پر ریپ اٹیمپٹ کیا تھا۔ تجھے پتہ ہے اگر تیرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تیرے بھائی تیرے لیے لڑنا چاہتے تھے، کیس تک فائل ہو چکا تھا، لیکن صرف اور صرف تیری نادانیوں کی وجہ سے اس چیز کو فی الحال کے لیے بند کیا گیا تھا۔ لیکن یہ دامیار شاہ تو تمہارا رشتہ لے کر واپس آ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اس شخص کو گھر بھلا کیسے سکتی ہے، کیسے اسے اس رشتے کی امید دلوا سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تیرے بھائی ہی نہیں بلکہ اس گھر میں موجود ہر شخص نفرت کرتا ہے اس سے۔ مجھے مطلب نہیں اور کسی سے بھی، مجھے صرف اپنی زندگی سے مطلب ہے۔ میں نہیں نفرت کرتی اس سے، بلکہ میں اس کے ساتھ اپنا فیوچر بہت برائٹ دیکھ چکی ہوں۔ وہ اپنے بارے میں اپنے بارے میں اگر میں کچھ اچھا سوچ رہی ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ اتنے سکون سے بولی تھی کہ عبادت کو وہم سا ہو گیا کہ اس کے سامنے عزا نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ کیا مطلب؟ تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو؟ کیا تم نے سچ میں اسے یہاں اس گھر میں شادی کی رضامندی دے کر بلایا تھا؟ عزا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یار؟ وہ شخص اتنا گھٹیا ہے، اتنا ذلیل ہے، تم اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اور کچھ بھی نہیں۔ عبادت کو تو اس کی سوچ پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک شخص جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈال چکا تھا، وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اسے سزا دلوانے کے بجائے وہ اس کے ساتھ رخصت ہو جانا چاہتی تھی۔ عبادت دیکھو، میری بات سنو۔ اس وقت میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، میں نے ہی دامیار کو اس گھر میں اپنی طرف سے اس شادی کے لیے پوری رضامندی دے کر بلایا تھا، کیونکہ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ میں خود دامیار سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنی بہتری کے بارے میں سوچنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، اور میں کوئی بچی نہیں ہوں جو اپنا صحیح اور غلط سمجھ نہ سکوں۔ دامیار شاہ کے پاس اتنی دولت ہے کہ ساری زندگی یہ ختم نہیں ہوگی، اور پھر میرے بھائی
مجھے کس کے ساتھ رخصت کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ کسی بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ، یا کسی ایسے انسان کے ساتھ جس کا بزنس کسی دوسرے ملک میں ہوگا، لیکن وہ دامیار شاہ جتنا پیسہ تو نہیں ہوگا نا اس کے پاس۔ اور پھر دولت کے بھی ہزاروں لاکھوں وارث والے نکل آتے ہیں۔ دامیار شاہ اکیلا ہے، نہ نند کی ٹینشن، نہ ساس کی ٹینشن، آزادی ہی آزادی ہے۔ اور ایک لڑکی کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نہ خاندان برادری کا مسئلہ اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کا ڈر۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑی امی اور چاچی جان جو اس سے بات کرنے کے لیے کمرے میں آئی تھی، خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ ان کی بیٹی ضرورت سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ وہ اپنا صحیح اور غلط سمجھنے لگی تھی۔ وہ اسے کیا ہی سمجھا سکتی تھی؟ اس کی نظروں میں رشتوں سے بڑھ کر دولت اور عیش و عشرت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے مزید سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ امی، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ میں اتنی جلدی اس کی شادی کے حق میں نہیں ہوں، اور ویسے بھی اس کی سوچ تھوڑی الگ ہو گئی ہے۔ جب ہم اسے سمجھائیں گے کہ دامیار شاہ ایک برا انسان ہے، وہ اس کے قابل نہیں ہے، تو وہ سمجھ جائے گی۔ آپ اتنی سی بات پر اس کی شادی پر زور کیسے دے سکتی ہیں؟ کم سے کم 21 سال کی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ بارق ان کے کمرے میں بیٹھا تھا جب امی نے اچانک آ کر کہہ دیا کہ ایزا کی شادی ہم جلد سے جلد کریں گے، تاکہ دامیار شاہ کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے۔ نہیں بارق، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ اب ایزا کی سوچ بدل چکی ہے۔ اس وقت وہ دامیار شاہ کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہی ہے۔ آنے والے وقت میں کوئی اور امیر زادہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس وقت ہماری بیٹی کو صرف اور صرف دامیار شاہ کی دولت نظر آ رہی ہے۔ صرف اس کی دولت کی خاطر وہ اس شادی کے لیے تیار ہوئی ہے، اور یہ کچھ غلط نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر زیادہ سے زیادہ پیسے والا ہو اور خاندان والوں کی جھنجھٹ میں نہ پڑنا پڑے۔ یہ آج کل کی لڑکی اس لڑکی کی سوچ ہے جو خود کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہے۔ میں جانتی ہوں ایزا کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ جس طرح کالج میں وہ لڑکیوں کے ساتھ رہتی ہے، امیر لوگوں کے لائف سٹائل کو انجوائے کرتی ہے، اس کے ذہن میں بھی فی الحال یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ عمر بچیوں کو یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس عمر میں بچیاں اکثر نادانی کر جاتی ہیں۔ اس عمر میں لڑکیاں سوچتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ دامیار شاہ نے اسے اپنے ساتھ الجھا لیا ہے۔
میں یہ نہیں کہتی کہ عزا دامیار کو لے کر سیریس ہے یا پھر وہ اس کے متعلق کوئی بڑا فیصلہ کر لے گی، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ وہ جس طرح سے اس کی پرسنالٹی اور دولت سے امپریس ہے وہ کوئی غلطی کر بھی سکتی ہے۔ اس عمر کی بچیوں کی ذہانت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی بیٹی کی بہتری سوچنی چاہیے کیونکہ دامیار شاہ کے ساتھ اس کی کوئی بہتری نہیں ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں۔ امی، میں خود بات کروں گا اس سے، میں سمجھاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، میری بات تو سمجھے گی نا وہ۔ اور ہماری عزا کو دولت کا لالچ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ دامیار سے شادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ دامیار نے اس سے شادی کے بارے میں بات کی ہو اور رشتہ لانے کی خواہش کا اظہار کیا ہو، جس پر عزا نے کہہ دیا ہو کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے، باقی اس کے بھائی خود سنبھال لیں گے۔ لیکن اس میں ہماری بہن کی رضامندی شامل ہے یا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ غلط ہے۔ مجھے یقین ہے عزا کبھی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں جانا چاہے گی جو پہلے ہی اپنی حقیقت، اپنا آپ دکھا چکا ہو۔ ہماری عزا نادان ضرور ہے امی، لیکن بے وقوف نہیں۔ اسے دولت کی بھوک نہیں ہے امی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ بارک، تم نے اس کی باتیں نہیں سنی۔ اس نے میرے سامنے کہا ہے عبادت سے کہ دامیار شاہ کے پاس بہت دولت ہے، نہ خاندان بلادری کی کوئی ٹینشن ہے اور نہ ہی دولت کے حصے داروں کی۔ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزارے گی اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ دامیار کے ساتھ خوش رہے گی۔ اس کا ذہن بہت الٹی سیدھی چیزیں سوچ رہا ہے۔ بارک، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، سب کچھ ٹھیک کر لوں گا۔ میں خود عزا سے بات کروں گا اس بارے میں۔ ہماری عزا اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ امی اب تک عزا کی گئی ان باتوں کو سوچ رہی تھی۔ کیسے ان کی بیٹی دولت کی خاطر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو بھول گئی تھی۔ دامیار شاہ نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور وہ اس چیز کو بھول کر صرف اور صرف اس کی دولت کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی عزا کو ایسی تربیت تو نہ دی تھی کہ وہ دولت کو اپنی آبرو پر ترجیح دیتی۔ آخر ایسا کیا کہا تھا دامیار نے اس سے؟ وہ باتوں کا کھلاڑی تھا۔ اس نے کتنے وقت تک ان سب کو اپنی باتوں میں الجھا کر بے وقوف بنایا تھا، ان کے سامنے جھوٹے دکھاوے کیے تھے، ڈرامے کیے تھے۔ وہ جانتی تھی شاید اس نے عزا کو اپنی باتوں میں الجھایا ہوگا۔ سوات میں ہوئے واقعے کے بارے میں گھر آ کر
عبادت نے انہیں پورا بتایا تھا کہ عزا ساری رات غائب رہی تھی اور وہاں دامیار اس کے ساتھ تھا۔ تو کیا دامیار نے اس کی بیٹی کو اپنی باتوں میں لگایا تھا؟ کیا اسے دولت کے سنہری خواب دکھائے تھے؟ کیا اسے آنے والی زندگی کے خواب دکھائے تھے؟ ان کے ذہن سے عزا کی گئی باتیں جا ہی نہیں رہی تھی، جبکہ بارق ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے عزا کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ بارق کا دعویٰ تھا کہ وہ عزا کو سمجھا لے گا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں لگتا تھا کہ عزا اب سوچنے سمجھنے کے مراحل سے گزر چکی ہے۔ اب وہ فیصلے پر آ چکی ہے اور اب وہ اپنے اس فیصلے سے پلٹے گی نہیں۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ بارق اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائے، وہ تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو عبادت شیشے کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ عزا آرام سے بیڈ پر لیٹے کسی گہری سوچ میں تھی۔ عبادت بچے، میں ذرا عزا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تم تھوڑی دیر کے لیے دادی کے کمرے میں چلی جاؤ گی؟ اس نے عبادت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عبادت سمجھ گئی تھی کہ یقیناً وہ عزا سے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ جی ماموں، کیوں نہیں، آپ بات کریں اس سے، میں نیچے چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی میرا میگی کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، تمہیں کھانا ہے کیا؟ اس نے عزا سے پوچھا تھا، جو کہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ماموں سے بات کرو، تب تک میں بناتی ہوں، پھر نیچے آ جانا، دونوں مل کر مووی دیکھیں گے۔ وہ پیار سے کہتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ بارق اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر بالکل اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں نا بھائی؟ وہ اس کے پاس آنے پر اس سے پوچھنے لگی، جس پر اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اپنی گڑیا سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن تمہاری اس حرکت پر تھوڑا عجیب ضرور لگ رہا ہے۔ کیوں عزا؟ کیوں کیا تم نے؟ دامیار، تم نے اس کے حوالے سے کوئی بات کی تھی جس سے دامیار تمہارے ساتھ آیا تھا؟ جس طرح دامیار تمہارے ساتھ آیا تھا، مجھے یقین تھا وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ تو سوچ ہوگی اس کی، لیکن تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گی۔ یہ چیز مجھے بہت عجیب لگ رہی ہے۔ کیا کہا تھا اس نے تم سے جس طرح تم اس کی بات کو مان سکتی ہو؟ بتاؤ مجھے، کس طرح تم نے اسے گھر آنے کی اجازت دی، اور تم کیسے یہ سوچ سکتی ہو کہ ہم تمہاری شادی دامیار کے ساتھ کروائیں گے؟ کیوں نہیں بھائی، اس میں کیا غلط ہے؟ دامیار اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہے، اس سے غلطی ہو گئی، ہم کیا ساری زندگی اسے اس غلطی کی سزا دیتے رہیں گے؟ نہیں نا، ہر انسان کی کوئی پسند ہوتی ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے پہلے سے پسند کرتا ہو، یا پہلے سے ہی اس کا ارادہ مجھ سے شادی کرنے کا ہو۔
اور پھر وہ شاید سچ میں اس دن بہک گیا ہو۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ میں ساری زندگی اس چیز کو سر پر سوار نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور اگر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو بھی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اس انداز میں بولی تھی کہ بارک خود بھی حیران رہ گیا۔ وہ اس سے کیا بات کرنے آیا تھا اور وہ اس سے کیا بات کر رہی تھی؟ وہ ایک برا انسان ہے ایذا۔ اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ وہ برا انسان نہیں ہے بھائی، بلکہ ہم لوگ برے ہیں جو اسے ٹھیک نہیں ہونے دے رہے، اسے موقع نہیں دے رہے۔ ہم غلط ہیں جو اس سے بہتری کی طرف نہیں آنے دے رہے۔ وہ غلط نہیں ہے اور نہ ہی وہ غلط تھا۔ وہ وقت غلط تھا، حالات غلط تھے جس نے اسے غلط بنا دیا۔ ہم اس کے لیے ایک کوشش تو کرنی چاہیے نا، ہو سکتا ہے وہ بدل جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اسے موقع دیے بغیر آپ کبھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ اس دوران وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی، کیونکہ بارک جس طرح حیرانگی اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اور تم اسے اپنی صورت میں وہ موقع دینا چاہتی ہو، رائٹ؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم ایسا ہونے دیں گے؟ ایذا، تمہاری زندگی پر ہمارا بھی حق ہے، اور ہم تمہیں ہرگز اس کے ساتھ تمہاری زندگی برباد نہیں کرنے دیں گے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتی میں ایسا؟ اور کیا غلط ہے اس سوچ میں؟ میں بالغ لڑکی ہوں بھیا، اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں۔ آپ اس طرح مجھ پر کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے، اور مجھے اس میں کچھ بھی غلط نظر نہیں آتا۔ میں دامیار سے شادی کروں گی اور ہر قیمت پر کروں گی۔ وہ باغی پن سے بولی تو اب کی بار بارک سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بھائی، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہوں، اور مجھے میرے فیصلے میں کسی طرح کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ اور آپ لوگ اگر تو میری خوشی چاہتے ہیں تو اس رشتے کو قبول کیجیے، ورنہ کیا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ورنہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں آپ لوگوں کی مرضی کے خلاف اپنے لیے کوئی سٹیپ لے رہی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، تم ہماری مرضی کے خلاف اپنی زندگی کا سٹیپ لوگی؟ ایذا، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو۔ چلو مجھے ایک بات کا جواب دو، بارک یا دامیار؟ بارک نے اس کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہاں تو وہ یقیناً اسے ہی چنے گی، اپنے بھائی سے بڑھ کر تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن دامیار، وہی تو میں جاننا چاہتا ہوں ایذا۔ دامیار کیا ہے تمہاری زندگی میں کہ اس کی خاطر تم ہم سے بغاوت پر اتر آئی ہو؟ وہ جو بھی ہے بھائی، میرے لیے وہی ہے، اور آپ کو مجھے کسی طرح کے امتحان میں ڈالے بغیر اسے قبول کرنا ہوگا۔ میں تمہیں کسی امتحان میں نہیں ڈال رہا ایذا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، تمہیں تمہارے بھائی عزیز ہیں یا دامیار شاہ؟ دونوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ ہم بھائی ہیں تمہارے،
بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے محبت۔ وہ جیسے ایک لفظ میں اسے جواب دے گئی تھی۔ اس کا مان، غرور سب توڑ گئی تھی۔ وہ محبت ہے عزا، وہ محبت ہے تمہاری؟ اس شخص کو تم محبت کہتی ہو؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ جی بھیا، میں اس شخص کو اپنی محبت کہتی ہوں۔ بہت عزیز ہے میرے لیے وہ۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگ میری خوشی چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دے، ورنہ بس عزا۔ وہ تمہاری محبت ہے نا؟ اس کے ساتھ تم خوش رہو گی تو ٹھیک ہے۔ ہم تمہاری محبت اور تمہارے بیچ نہیں آئیں گے۔ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جس شخص کی خاطر تم اپنے بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کی غیرت کو، اپنے بھائیوں کی انا کو روند کر جا رہی ہو، وہ شخص اس قابل نہیں ہے۔ تمہیں وہ شخص اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے نا، تو جاؤ، چلی جاؤ اس کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا تمہاری رخصتی تک تمہارے بھائی تمہارے رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ ہر تعلق توڑ کر جاؤ گی تم یہاں سے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ عزا وہیں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور شاید اب اس کی قسمت میں سوائے رونے کے اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ بھیا، بات ہوئی اس سے آپ کی؟ کیا کہتی ہے وہ؟ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ وہ نیچے آیا تو زبر اور شعیر وہیں باہر بیٹھے تھے۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے اس کا دماغ۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے، اور اسے نہ تو اس کے بھائی چاہیے اور نہ ہی کوئی اور رشتہ۔ اسے صرف دامیار شاہ چاہیے، اور ہم اسے دامیار شاہ دیں گے۔ جاؤ، امی کو بتا دو کہ دامیار شاہ کو بلا لیں، اور جتنی جلدی ہو سکے عزا کو عزت کے ساتھ اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ بولا تو جیسے آواز کھائیوں سے آتی محسوس ہوئی۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم اپنی عزا کو ایسے بے غیرت انسان کے ساتھ رخصت کر دیں گے؟ وہ ہماری عزا نہیں رہی ہے زبر، وہ بدل چکی ہے، بہت بدل چکی ہے۔ دامیار شاہ کی محبت نے اسے بدل دیا ہے۔ اسے اس وقت سوائے دامیار شاہ کے اور کوئی سے ہی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی نظر میں اب جو ہے وہ دامیار شاہ ہی ہے، اور اگر ہم اس کی شادی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں یا ہم کسی طرح کی کوئی زبردستی کرتے ہیں تو وہ ہم پر پولیس کیس کرے گی، اور وہ 18 سال سے اوپر ہے، بالغ ہے، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اور اگر ہم اس کے کسی طرح کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں منہ کی کھانی پڑ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اسے جانے دو۔ دامیار شاہ اس کی محبت ہے تو دے دو اسے اس کی محبت۔ اسے بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف اور صرف دامیار شاہ چاہیے۔ اس کا دماغ خراب ہے بھائی، اس کا دماغ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ بارک کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر زبر نے غصے سے کہا تھا، نہیں زبر، اب اور نہیں، بہت ہو گیا۔ وہ دامیار شاہ کے ساتھ جاتے ہوئے ہم سے ہر تعلق ختم کر دے گی۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اور اس بات پر اس نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ اس کے لیے صرف وہی شخص اہمیت رکھتا ہے، تو جانے دو اسے اسی کے ساتھ۔ ہم اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کی بے بسی پر بس اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ جب سے گیا تھا
ایزا روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج تک اس نے کبھی اپنے بھائیوں کا سر جھکنے نہیں دیا تھا، انہیں شرمندہ نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ ساری کسر پوری کر گئی تھی۔ اپنا موبائل فون اٹھاتے ہوئے اس نے دامیار کا نمبر ملایا تھا، جسے دوسری طرف سے پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ ایزا میری جان، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ کل گھر آ جانا، میں نے اپنے رشتوں کو دفنا کر تمہیں چن لیا ہے۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے بھائیوں کو توڑ دیا ہے۔ مبارک ہو دامیار شاہ، آج مجھے ہرا کر تم جیت گئے۔ آج 4 بھائیوں کی انا، غرور سب ہار گیا۔ تم جیت گئے دامیار شاہ، لیکن تم یہ مت سوچنا کہ تم اس جیت کی خوشی میں تمہیں منانے دوں گی۔ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، اپنی ذات پر جشن میں تمہیں بھی نہیں منانے دوں گی۔ آ جاؤ۔ ایزا اسامہ شاہ تمہاری ہوئی، لیکن کبھی تمہاری نہ ہونے کے لیے۔ وہ اپنی بات ختم کرتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف دامیار شاہ کے لیے اس کے الفاظ کی گہرائی میں ایسا ڈوبا تھا کہ اپنی جیت کا جشن بھی نہ منا سکا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار بہت کم لائک آ رہے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح سے کم لائک کرنے ہیں تو میں نے نا ایپیسوڈ ہاف کر دینی ہے، یا پھر ایک دن چھوڑ کر دیتی ہوں، وہ بھی صرف ان لوگوں کے لیے جو لائک کرتے ہیں۔ پورا دن لگا کر یار میں ایپیسوڈ لکھتی ہوں، تو لائک تو کر دیا کرو یار۔ لائک کرتے ہوئے پتہ نہیں آپ لوگوں کو اتنی سردی کیوں لگتی ہے، ذرا سا انگوٹھا نکال کے رضائی سے ایک لائک ہی تو ٹھوکنا ہوتا ہے۔ خیر، میں آپ کو اگلے ہفتے سے ملوں گی، 40 منٹ کی بجائے 20 منٹ کی ایپیسوڈ دیا کروں گی، اگر یہی حساب رہا تو۔ خیر، ملیں گے آپ کو منڈے کو، تب تک کے لیے اپنی ڈائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔